अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अंबिया में आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ज़मीन को हर तरफ से घटाते चले जाते हैं। उसी क़िस्म से अगर देखेंगे तो सूरह रात की 41वीं आयत में ये कहा जाता है कि हम हर तरफ से ज़मीन को सुकेड़ते चले जाते हैं। तो इसी आयत को लेकर मैं समझता हूँ कि अब इस मौजू पे इस हफ्ते बात करने का मैं सोचा था कि क्या हिंदुस्तान को नज़र लग गई है या जालिम हुक्मरान के जुल्म से हिंदुस्तान की धरती धड़ 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 धड़क रही है। ख़ास तौर पे शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो एक नहीं, शहरों में काफ़ी ज़मीन खिसकने की इत्तलात आम होती चले जा रही हैं। मकानात की दीवारों में दरार पड़ती चले जा रही है, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि जालिम को होश आने में टाइम लगता है। शायद इसीलिए अब ऐसा लग रहा कि खुदरत अपना काम करना शुरू कर दी है। ज़मीन के नीचे से आवाज़ आने की बात अपनी जगह है, लेकिन अब ऐसा लग रहा कि समंदर भी अपनी लहरों को तेज़ कर दिया है। इसलिए कि इस हफ्ते एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हिंदुस्तान के कई शहर जो समंदर से मुंसलिक है उनको ग्लोबल वार्मिंग या माहौलियाती गर्मी या माहौलियाती आलूदगी को लेकर ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1901 में, मतलब 120 साल पहले 1901 से 1971 तक समंदर के पानी की सतह 1.44 mm बढ़ी थी इन 70 सालों में। ताहम अब ये काफ़ी माहौलियाती गर्मी बढ़ गई है, माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है, या हम समंदर में जो अपनी रसाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, शायद उस लिए ये कहा गया है कि 2013 से 2022 तक सिर्फ 10 सालों में या 9 साल में, प्रिसाइसली 9 साल की अगर हम बात करेंगे तो ये 4.5 mm यानी 3 गुना, सिर्फ 9 साल में 3 गुना रिकॉर्ड हुई है ये बढ़कर। अब इससे होने वाला क्या है, उसमें यह है कि मुंबई जो हिंदुस्तान का माशी दारुल हुकूमत है, वो उसको ख़तरा लाहक बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा समंदरी इलाका है जो 9,974 किलोमीटर की साहिली पट्टी है, वहाँ पे ख़तरा है। जनूबी हिंद में अगर जाएंगे तो चेन्नई की या तमिलनाडु रियासत को ख़तरा है, केरला को ख़तरा है। वैसे श्रीलंका और मालदीव भी ख़तरे के बाहर नहीं है। अगले 50-60 सालों में मालदीव के कई जजीरे ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है। मालदीव में जो सतह बढ़ने का जो रुझान है, या अगर उसका तखमीना जो लगाया गया है, वो 10 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के करीब बढ़ जाने का, पानी की सतह बढ़ने की एक पेशकशी इसी रिपोर्ट में की गई है। ये भी कहा गया है कि 20 साल के बाद 80% जो मालदीव का इलाका है, जो जजीरे हैं, वो 80% ऐसे रहेंगे जहाँ पे आदमी को रहने के लिए काफ़ी ख़तरा रह सकता है। रहा सवाल हिंदुस्तान का या हिंदुस्तानी शहरों का, अगर हम बात करेंगे तो 28% अभी भी, अगर आंध्र प्रदेश की साहिली पट्टी का अगर देखेंगे तो पानी 1.5 किलोमीटर तक ज़मीन पे आ गया है। जो सतह बढ़ गई है पानी की, वो 1.5 किलोमीटर ज़मीन अपनी समंदर अपनी आगोश में ये ले लिया है। ख़ास तौर पे श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, भीमावरम, और अगर नीचे तक जाएंगे तो कृष्णापट्टनम तक ये चीज़ रिकॉर्ड की गई है। ये जो 1 से 1 to 1.5 मीटर से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ते चले जा रही है। तो अब माहौलियाती आलूदगी के ऊपर जो परेशानी आ रही है, वो शायद अब ज़मीनी ज़लज़लों की बात जहाँ तक उत्तराखंड में थी, तो जनूबी हिंद में ख़ास तौर पे ये बताया जा रहा है कि समंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को अपनी आगोश में लेता चला जा रहा है। वैसे अगर बात करेंगे तो आबादी का एक हिस्सा मछेरे हैं जो समंदर में जाकर मछली पकड़ कर लाकर अपना कारोबार करते हैं। ये भी कहा गया है कि अब जो समंदर में हम जाके जेटीज़ बना रहे हैं या तफरीगाह बना रहे हैं, या और समंदर की ज़मीन को लेकर जो हम वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी के नाम पे जो काम कर रहे हैं,
جس سے ماحولیاتی آلودگی کو خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لحاظ سے مچھروں کی آمدنی بھی، یا ان کو جو مچھی گھٹنا چاہیے تھا، جو جال میں پھنستی تھی مچھی، اس سے آمدنی جو ہوتی تھی وہ بھی 50% تک کم ہو گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سارے کئی قسم کی متنفس چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن صرف ان سب متنفس چیزوں میں انسان ہی ایسا خود غرض ہے جس کو دولت شہرت کی طلب نے اندھا کر دیا ہے۔ ہم سمندر میں تعمیر کرتے ہیں، چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک سمندر کے علاقوں میں، اور سمندر زمین پر آتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ادھر سے سمندر میں اپنی رسائی بڑھاتے جا رہے ہیں تو سمندر کا پانی دوسری طرف سے زمین کو اپنی آغوش میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کی چلے جانے والی حکومت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اب جو دلی کی جو حکومت ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو انسانی چلا رہا ہے حکومت، لیکن حکومت بھی کافی خود غرض ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت کی اگر ہم بات کریں گے تو کچھ دن اچھے نہیں گزرتے، اچھے دن کے گزرنے کی تو بات بہت لمبی تھی، لیکن کچھ دن بھی ہمارے لیے اچھے ایسے نہیں گزرتے، لیکن کسی نہ کسی چیز کی قیمت آہستہ سے حکومت بڑھا دیتی ہے۔ اگر دیکھیں گے تو ابھی اسی سال الیکٹریسٹی کے چارجز بڑھائے گئے تھے، اب آہستہ آہستہ سلنڈر کی بھی، ڈومیسٹک سلنڈر کی اور کمرشل سلنڈر کی بھی قیمت 50 روپے سے 350 روپے کے بیچ میں بڑھا دی گئی ہے۔ اب ہو سکتا کہ پیٹرول ڈیزل کی باری کب بڑھے گی اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اگرچہ کہ الیکشن کا سال ہے۔ مشرقی ریاستوں میں بی جے پی کو کامیابی ملنے کے بعد ہو سکتا کہ بی جے پی کے اچھے دن آئیں گے، لیکن 140 کروڑ عوام کے برے دن پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ویسے پیٹرول ڈیزل کی اگر ہم بات کریں گے تو جرمنی میں جو پیٹرول ڈیزل پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ 65% ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پہ 62% ہے۔ امریکہ میں 20% ہے، جو سب سے کم ہے پوری دنیا میں، لیکن ہندوستان میں اگر ہم ٹیکس کی بات کریں گے تو یہ تقریباً 260% کے قریب ٹیکس ہندوستانیوں سے وصولا جا رہا ہے۔ ویسے صرف یہ بھی کہتا چلوں کہ رمضان آ رہا ہے تو آپ یہ اندازہ بھی لگا لیجئے کہ رمضان کے ہر سال رمضان آنے سے پہلے کسی نہ کسی وجہ سے ترکاری کی، تیل کی، یا میٹھے تیل کی ہو، یا میوے سبزیوں کی قیمت ہو، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے اب تو بہانہ بھی ہے کہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے یا گرمی آنے والی ہے، تو ہو سکتا کہ پھر رمضان اور گرمی مل کر کتنی حد تک قیمتیں بڑھائی جائیں گی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو لے کر ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیں۔ رمضان کا مہینہ آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں جو زکوٰۃ دینے کا سسٹم ہے اس کو آپ زکوٰۃ خیرات کی طرح نہیں بلکہ 1-2 لوگوں کو دیجئے، 10 لوگوں کو دیجئے، بجائے 100-200 کو دینے کے 10 لوگوں کو دیجئے، اور ایسا دیجئے کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہو سکتی کہ ہم اگر یہ اس بات کو ٹھان لیں، اور ہر کوئی اگر ایک آدمی اگر 10 لوگوں کی ذمہ داری لیتا ہے تو پھر ہماری قوم میں جو غربت کا جو سطح ہے وہ کافی حد تک مٹائی جا سکتی ہے۔ رہا سوال ہماری ریاست کا، کئی پارٹیاں ہیں، اب تو 7 پارٹیاں بھی یہاں پہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہر پارٹی اپنے اپنے اعتبار سے آہستہ آہستہ اپنی آواز کو بلند کرتی چلے جا رہی ہے، اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہر پارٹی یہاں پہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اب 6 پارٹی مل کے اگر حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک پارٹی کو تو، بلکہ 5 پارٹیوں کو پیچھے ہٹنا ہوگا، یا ایک پارٹی آگے بڑھے گی، یا ایک ہو سکتا کہ ایک نہیں 2 پارٹی مل کے حکومت بنانے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الوقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی اپنے چنگل میں پھنستی چلے جا رہی ہے۔ معلومات نہ رکھنے کے باوجود صرف بیانات دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ملنا بی جے پی کو مشکل نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 119 اسمبلی سیگمنٹس میں بی جے پی کو اگر کل پوچھیں گے آپ کے 119 کینڈیڈیٹس کہاں ہیں تو شاید بی جے پی اس بتانے کی بھی موقف میں نہیں ہے۔ لیکن بی جے پی جو دعویٰ کرتے چلے جا رہی ہے کہ تلنگانہ میں جیتنے کی، اس کے اوپر ایک سیاسی مبصر سے بات چیت ہو رہی تھی
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیٹکس ہے یا گورنمنٹ میں آنے کی بات ہے بی جے پی کی طرف سے، یہ آنا تو دور کی بات ہے، جیتنا دور کی بات ہے. یہ وقت پر ہی الیکشن کے ٹائم پہ ہی معلوم ہوگا کہ بی جے پی کتنے سیٹ جیتتی ہے. لیکن اگر جو نیریٹو آج جو دلی میں کہیں پر بھی آپ جائیں گے تو جو نیریٹو کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، جو ایک سلوگن بنایا جا رہا ہے کہ عام طور پہ کبھی بھی ہم ایک بات کریں گے تو اسی کو یوز کرنے کی جو بات ہو رہی ہے، تو جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ بی جے پی تلنگانہ میں آئندہ حکومت بنانے جا رہی ہے، تو اس سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یا سیاسی حلقوں میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ اگر آپ دعویٰ جب کرتے ہیں کہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تو کئی ایسے امیدوار ہوتے ہیں جو سیاسی میدان میں اپنا میدان یا سیاسی میدان میں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے 10 12 15 20 لوگ جو اپنے اطراف میں رہتے ہیں ان کے بولنے پہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور الیکشن لڑ کے جیت بھی سکتے ہیں. تو اس نیریٹو کو بنا کر بی جے پی شاید یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسے 3.5 کروڑ لوگوں میں ایسے 119 لوگ ایسے تو بی جے پی کو مل جائیں گے جو لاکھوں، اگر لاکھوں نہیں تو کروڑوں روپے دے کر بی جے پی کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں. اور رہا سوال جیت ہار کا، وہ تو الیکشن کے ٹائم پر ہی معلوم ہوگا کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن فی الوقت جو ٹکٹ فروخت کرنے کی جو بات ہے یا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے جو پیسے خرچے جائیں گے، شاید اس سے ایک پارٹی، کوئی بھی پارٹی ہو سکتی، ٹکٹ بیچ کر پیسے لے کر اپنی تو تجوری بھر لے گی، لیکن جو آدمی پیسے دے کے ووٹ لے گا، جیتنا ہارنا اسی کو الیکشن لڑنا ہے، اسی کو ووٹ حاصل کرنا ہے، وہی اپنی کامیابی اور ناکامی کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب فی الوقت جو لوگ یہاں پہ انچارج بن کے آئے ہیں تلنگانہ میں، وہ کلیکشن کے معاملے میں بہت اچھے ہیں. تو شاید ایک نیریٹو بنا کے چل رہے ہیں کہ بی جے پی یہاں پہ حکومت بنا لے گی، یا بی جے پی یہاں پہ نیکسٹ حکومت جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں حکومت میں آئے گی، اور ایسا آئے گی کہ کسی کو، سب پارٹیوں کو پیچھے چھوڑ دے گی اور بی جے پی آئے گی. یہ صرف ایک خام خیال ہے. شاید ایسے 119 لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کے 140 کروڑ ہندوستانی لوگ 15 لاکھ کے جھانسے میں یا وکاس کو ڈھونڈتے ہوئے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد. تو شاید ایسی ایک چال ہو سکتی ہے کہ تلنگانہ میں بھی یہ بات کو لا کر آپ 119 سیٹوں پہ مقابلہ کرنے کے لیے لوگ بھی مل جائیں گے، پیسے دینے والے بھی مل جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی تجوری بھی بن جائے گی اور 2024 کے الیکشن میں شاید وہ تجوری کھل سکتی ہے. تو بہرحال بی جے پی یہاں پہ رہا سوال تلنگانہ کی بات کا یا تلنگانہ سیاست کا، تو میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ تو اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہماری پالیسی بنا کر آگے بڑھنا ہے کہ کس طرح ہم کیا رول نبھائیں گے. اس لیے کہ جب 6 پارٹی آ جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ووٹ کی اہمیت شاید پھر اچھی طریقے سے ہر پارٹی کو سمجھ آ جائے گی. مگر یہ ہے کہ ہم کس طرح متحدہ طور پہ، یا اگرچہ کہ اگر متحدہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو 80% اور 20% کا جو بات اتر پردیش میں نیگیٹو سینس میں لی جا رہی تھی، اس طرح اگر ہم 80-20 کے ہی فارمولے کو اگر یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ کون سیکولر آدمی یا سیکولر کینڈیڈیٹ یہاں پہ یا اپنے حلقے میں جیت سکتا ہے، اس کی اگر ہم نشاندہی پہلے سے کر سکتے ہیں یا اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سیکولر امیدوار یہاں پہ جیت سکتا ہے، تو پھر ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال آئندہ کا مرحلہ رہے گا، جہاں پہ ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم تلنگانہ کو ہر قیمت پر سیکولر، پیسفل اور ترقی یافتہ ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہرحال ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.